बेटा बहुत मजा आया है और आपको मजीद मजा आने वाला है। क्यों पापा? आप फिर हमें नहीं इंग्लिश ग्रामर सिखाने लगे? जी बेटा, आपको मैं इंग्लिश ग्रामर सिखाने लगा हूँ और टाइप्स ऑफ एडवर्ब सिखाने लगा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। जी। बताओगे? जी। पक्की बात है? जी। गुलफाम, ये बताओ, व्हाट इज ही डूइंग? He is walking slowly. शाबाश, गुड। अच्छा, इस तस्वीर को देख के बताओ कि व्हाट इज ही डूइंग? He is running quickly. वेल डन। अच्छा, अब इसको देखें और बताएं कि व्हाट इज ही डूइंग? He is speaking loudly. यस, यस, गुड। ओके, अब ये बताओ, लास्ट वन है कि व्हाट इज ही डूइंग? He is falling badly. वेरी गुड, शाबाश। अच्छा गुलफाम, अब मुझे ये बताओ कि ये जो आपने अल्फाज बताए हैं, इनमें लाउडली, बैडली, स्लोली, क्विकली, ये अल्फाज क्या बताते हैं? ये अल्फाज बताते हैं कि कोई काम कैसे तरीके से हो रहा है। यस, शाबाश बेटा। तो ये जो आपने कार्टून देखे हैं और ध्यान से देखे हैं, उन्हीं में से मैंने ये जो तस्वीरें ली थी, उनके जवाब आपने बहुत अच्छे दिए हैं। और अब मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि ये लाउडली, बैडली, स्लोली, क्विकली ये क्या होते हैं। ये आप ध्यान से समझें और इसको याद रखें। शाबाश। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब। Adverb of manner. This type of adverb tells us in what manner the action takes place. Adverb की ये जो किस्म है, ये हमें बताती है कि किस अंदाज में कोई काम वाक़े होता है। This type of adverb answers the question how or in what manner. और एडवर्ब की ये किस्म हमें इस सवाल का भी जवाब देती है कि हाउ किस तरह और इन व्हाट मैनर कि किस अंदाज में कोई काम हुआ है। मिसाल के तौर पर, जिस तरह तस्वीरों में हमने देखा और मेरे ज़हीन बेटे ने भी मुझे बताया, क्विकली, क्वाइटली, बैडली, स्लोली, फास्ट एंड वेल, ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो हमें किसी काम के बारे में बताते हैं कि वो कैसे हुआ या किस अंदाज में हुआ। आइए कुछ हम मज़ीद एग्जांपल से सीखते हैं। ही इज़ वॉकिंग स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। जैसे ये साथ तस्वीर में भी शो हो रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। इसमें देखें कि जो स्लोली है वर्ड, ये हमें इस वर्ब के बारे में बता रहा है, एक्शन के बारे में बता रहा है, वॉकिंग के बारे में कि वो किस अंदाज में या कैसे हो रहा है, यानी स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। दी बॉय इज़ रनिंग क्विकली, लड़का तेज़ी से दौड़ रहा है। इसमें वर्ड क्विकली जो है ये रनिंग के बारे में बता रहा है कि रनिंग कि हाउ इज़ दी बॉय रनिंग, लड़का कैसे दौड़ रहा है। तो दी बॉय इज़ रनिंग क्विकली, लड़का तेज़ी से यानी क्विकली दौड़ रहा है। तो ये जो क्विकली होगा ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। दी बेबी इज़ कॉलिंग लाउडली, बच्चा ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। अब देखें कि हाउ इज़ दी बेबी कॉलिंग, बच्चा जो है वो कैसे बात कर रहा है, लाउडली कर रहा है। तो लाउडली इज़ टेलिंग अस अबाउट दी एक्शन, यानी कॉलिंग के बारे में हमें बता रहा है कि वो लाउडली बात कर रहा है। तो इस तरह जो लाउडली होगा ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, यानी ये हमें बेबी के मैनर के बारे में बता रहा है। द टीचर इज़ रीडिंग फ्लुएंटली, उस्तानी
روانی کے ساتھ پڑھ رہی ہے. یہاں پہ جو ریڈنگ ایکشن ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں فلوئنٹلی بتا رہا ہے کہ وہ کیسے ریڈنگ کر رہی ہے. تو فلوئنٹلی ول بی دی ایڈورب آف مینر. ہی از فالنگ بیڈلی. وہ بری طرح گر رہا ہے، جس طرح کے امیج میں بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ بری طرح گر رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہاؤ از ہی فالنگ، وہ کیسے گر رہا ہے. ہی از فالنگ بیڈلی، وہ بری طرح گر رہا ہے. تو یہاں پہ جو ورڈ ہے بیڈلی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ایڈورب آف مینر ہوگا، کیونکہ یہ ہمیں کام کے مینر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان وٹ مینر دی سم تھنگ از ہیپننگ، کہ کس انداز میں کوئی چیز واقع ہو رہی ہے. سو آل دی ورڈز وچ شو ہاؤ دی سم تھنگ ہیپن اور ان وٹ مینر سم تھنگ ہیپن، all these words like slowly, quickly, loudly, fluently, badly will be called adverb of manner. سیکنڈ جو میں نے اس کو ٹائپ آف ایڈورب بتائی وہ تھی ایڈورب آف پلیس. نام سے ہی ظاہر ہے کہ پلیس جگہ کو کہتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمیں ایکشن کی پلیس کے بارے میں بتاتی ہے. This type of adverb tells us the place of an action. ایڈورب کی یہ قسم جو ہے یہ ہمیں کسی کام کی جگہ کے بارے میں بتاتی ہے. This type of adverb answers the question where. ایڈورب کی یہ جو قسم ہے یہ ہمیں اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ where something happened، کہ کوئی کام کہاں پر ہوا. ایگزامپل ہے ان، اندر، آؤٹ باہر، ہیئر یہاں، دیر وہاں، آن پر، انڈر نیچے، نیئر نزدیک، ایٹسٹرا. تو یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ ایڈورب آف پلیس کہلائیں گے، کیونکہ یہ تمام ہمیں جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں. کم ان، اندر آؤ. اب یہ جو ان ورڈ ہے اٹ از ٹیلنگ اس اباؤٹ دی ورب کم، کہ یہ جو کم ہے جو کام ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ اندر آنا ہے. تو جو ان ورڈ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے جگہ کے بارے میں. تو گو آؤٹ، باہر جاؤ. آؤٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ باہر جانا، یعنی باہر کو یہ شو کر رہا ہے، تو یہ بھی جگہ کو شو کر رہا ہے. تو آؤٹ ول بی ایڈورب آف پلیس. مائی بردر از کمنگ ہیئر، میرا بھائی یہاں آ رہا ہے. اب دیکھیں ورڈ ہیئر کیا ہے؟ ہیئر از شوئنگ دی پلیس، کہ یہاں پر میرا بھائی آ رہا ہے. تو ہیئر ول بی دی ایڈورب آف پلیس. 4 نمبر پہ ہے دی ہارس از سیٹنگ انڈر دی ٹری. امیج میں بھی دیکھیں کہ جو گھوڑا ہے وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. تو انڈر کیا شو کر رہا ہے؟ یہ لوکیشن شو کر رہا ہے ہارس کی، کہ ویئر از دی ہارس از سیٹنگ. یہ سوال کا ہمیں جواب دے رہا ہے دی ہارس از سیٹنگ انڈر دی ٹری. تو انڈر کیا ہوگا؟ یہ ایڈورب آف پلیس ہوگا. تھرڈ ٹائپ آف ایڈورب ہے ایڈورب آف ٹائم. ایز دی نیم آف دس ٹائپ آف ایڈورب شوز اٹ از اباؤٹ دی ٹائم آف ایکشن. دس ٹائپ آف ایڈورب ٹیلز اس دی ٹائم آف این ایکشن. ایڈورب کی یہ جو قسم ہے یہ ہمیں ایکشن یعنی کسی کام کے وقت کے بارے میں بتاتی ہے. دس ٹائپ آف ایڈورب آنسرز دی کویسچن وین. ایڈورب کی یہ قسم جو ہے یہ ہمیں اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ وین ڈڈ سم تھنگ ہیپن، کہ کب کوئی کام ہوا، یعنی وقت کے بارے میں یہ ہمیں بتائے گی. مثال کے طور پر ناؤ اب، مارننگ صبح، ایوننگ شام، نائٹ رات، ٹوڈے آج، یسٹرڈے کل. یہ تمام ایسے ورڈز ہیں جو ہمیں وقت کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو یہ تمام ورڈز کیا ہوں گے؟ ایڈورب آف ٹائم ہوں گے. اسی طرح ٹمارو، آلریڈی، لیٹ، سنس، یہ بھی تمام جو ہیں یہ ایڈورب آف ٹائم ہے. فار ایگزامپل وی ورک ایٹ ڈے، دن کے وقت ہم کام کرتے ہیں.
تو جو ڈے لفظ ہے یہ دن یعنی وقت کو شو کر رہا ہے۔ یو ٹیک ڈنر ایٹ نائٹ، رات کو آپ رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ تو دیکھیں جو نائٹ لفظ ہے، نائٹ ورڈ ہے، یہ ٹائم رات کا جو وقت ہے اس کو شو کر رہا ہے، تو نائٹ ول بی دی ایڈورب آف ٹائم۔ کال ہر ارلی، اس کو جلدی کال کریں، یہاں پہ ارلی بھی ٹائم کو شو کر رہا ہے۔ وی گو فار مارننگ واک، جیسے آپ کو یہ تصویر میں دیکھیں کہ لوگ جو ہیں یہ مارننگ واک کر رہے ہیں، تو یہ جو مارننگ صبح جو ہے یہ بھی ایک وقت ہے، ٹائم ہے۔ اسی طرح یو شوڈ بی آلریڈی دیئر، تمہیں پہلے ہی وہاں ہونا چاہیے، تو آلریڈی پہلے ہی موجود ہونا چاہیے، تو یہ بھی ہمیں وقت کے بارے میں آلریڈی بتا رہا ہے۔ تو یہ تمام ورڈز ایٹ ڈے، ایٹ نائٹ، ارلی مارننگ، آلریڈی، یہ تمام ورڈز کیا ہیں، یہ ہمیں ٹائم کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس لیے ان تمام الفاظ کو ہم ایڈورب آف ٹائم کہیں گے۔ ایڈورب آف فریکوینسی اور نمبر 4 نمبر پہ ہے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ہمیں فریکوینسی کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی نمبر کے بارے میں کہ کوئی کام کتنی دفعہ ہوا ہے۔ دس ٹائپ ٹیلز us ہاؤ فریکوینسی اور ہاؤ نمبرز دی ایکشن ٹیکس پلیس، یعنی یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس شدت کے ساتھ یا کتنی دفعہ کوئی کام جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ دس ٹائپ آف ایڈورب آنسر دی کویسچن ہاؤ آفن، کتنی بار، کتنی دفعہ یہ کوئی کام جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ونس ایک دفعہ ہوا ہے، ٹوائس 2 دفعہ، تھرائس 3 دفعہ، آلویز ہمیشہ ہوتا ہے، سیلڈم شاذ و نادر یا کبھی کبھار، آفن اکثر ہوتا ہے، سم ٹائمز یا بعض اوقات ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کسی کام کے ہونے کے بارے میں کہ وہ کتنی دفعہ کوئی کام ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ہی آفن کمز ہیئر، وہ اکثر یہاں آتا ہے، تو آفن از ٹیلنگ us اباؤٹ دی فریکوینسی، تو یہ جو ورڈ آفن ہے یہ ہمیں فریکوینسی کے بارے میں بتا رہا ہے، اس لیے اس کو ایڈورب آف فریکوینسی کہیں گے۔ بارکنگ ڈاگز سیلڈم بائٹ، یعنی بھونکنے والے کتے شاذ و نادر کاٹتے ہیں، کبھی کبھار ہی کاٹتے ہیں، تو سیلڈم ورڈ از ٹیلنگ us اباؤٹ دی فریکوینسی کہ کتنی دفعہ یہ کتے جو بھونکنے والے ہیں یہ کاٹتے ہیں، تو یہ جو سیلڈم ہے یہ ایڈورب آف فریکوینسی کہلائے گا یا ایڈورب آف نمبر کہلائے گا۔ 3rd نمبر پہ ہے علی آلویز ریسپیکٹس دی ٹیچرز، علی ہمیشہ اساتذہ کا احترام کرتا ہے، آلویز ہمیشہ، یعنی کہ یہ بھی فریکوینسی کو شو کر رہا ہے۔ ونس ایک دفعہ، آئی واز گوئنگ ٹو لاہور، ایک دفعہ میں لاہور جا رہا تھا، تو ونس از شوئنگ دی فریکوینسی۔ اگین شی ریڈ دس بک ٹوائس، اس نے 2 دفعہ یہ کتاب پڑھی، تو ٹوائس از ٹیلنگ us about دی فریکوینسی اور نمبر آف دی ایکشن، اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے، ایڈورب آف فریکوینسی یا ایڈورب آف نمبر۔ تو وہ تمام الفاظ جو ہمیں کسی کام کی فریکوینسی یا نمبر کے بارے میں بتائے، جیسے آفن، سیلڈم، آلویز، ونس اور ٹوائس ہیں، ان تمام کو ہم ایڈورب آف فریکوینسی یا ایڈورب آف نمبر کہیں گے۔ 5th نمبر پہ ہے ایڈورب آف ڈگری اور کوانٹٹی، یعنی یہ ڈگری کے بارے میں یا شدت کے بارے میں کہ کوئی چیز کم ہے یا زیادہ ہے، کتنی مقدار میں کوئی چیز ہے، یہ اس بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ جیسا کہ یہ نیچے دس ٹائپ ٹیلز us ڈگریز آف کوالٹی، اسٹیٹ، کنڈیشن اینڈ ریلیشن۔ اب دیکھیں کہ یہ جو قسم ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کوالٹی، اسٹیٹ، کنڈیشن یا ریلیشن کی ڈگری کے بارے میں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس ڈگری کے ساتھ، کتنی شدت کے ساتھ، کتنی مقدار کے ساتھ کوئی چیز کہیں پہ وقوع پذیر ہوئی ہے یا کوئی چیز موجود ہے۔ دس ٹائپ آنسر دی کویسچن ہاؤ مچ، یہ مقدار کو ہمیشہ
شو کرتی ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ ہاؤ مچ کتنی مقدار میں، اور ٹو وٹ ایکسٹینٹ یا کس حد تک، یعنی کتنی مقدار میں کوئی چیز موجود ہے یا کس حد تک کوئی چیز موجود ہے، یہ ہمیں ایڈورب آف ڈگری یا ایڈورب آف کوانٹٹی بتائیں گے۔ جس طرح کہ لٹل ہے تھوڑا سا، ویری زیادہ، ویری لٹل بہت تھوڑا سا، کوائٹ کافی، انف بھی کافی، مچ بھی زیادہ، آلموسٹ تقریباً، یہ تمام الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں مقدار شو کرتے ہیں۔ تو ان تمام الفاظ کو ہم کیا کہیں گے؟ ایڈورب آف کوانٹٹی کہیں گے یا ایڈورب آف ڈگری کہیں گے۔ تو اس کو مثالوں سے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں، ان کی ایکسپلینیشن ہم مثالوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ دیر از لٹل واٹر ان دی جگ، ادھر آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جگ میں تھوڑا سا پانی ہے، تو تھوڑا سا جو لٹل ہے یہ ہمیں مقدار کو شو کر رہا ہے، کوانٹٹی شو کر رہا ہے، اس لیے لٹل از ایڈورب آف ڈگری یا ایڈورب آف کوانٹٹی۔ سیکنڈ پہ ہے دیر از مچ ملک ان دی بوٹل، بوتل میں مچ ملک یعنی کافی دودھ موجود ہے۔ اب جو مچ ہے ادھر بھی دیکھ لیں کہ یہ کافی دودھ ہے اس جگ میں، تو یہاں پہ دیکھیں کہ مچ جو ہے یہ کوانٹٹی شو کر رہا ہے، اس لیے اس کو ایڈورب آف کوانٹٹی کہیں گے۔ ہی از ٹو لیزی پرسن، وہ بہت زیادہ لیزی پرسن ہے، وہ بہت زیادہ لیزی یعنی سست انسان ہے۔ لہٰذا یہ جو ٹو ہے یہ ہمیں مقدار کے بارے میں بتا رہا ہے یا ٹو وٹ ایکسٹینڈ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ لیزی ہے، اس لیے جو ٹو ہے یہ ایڈورب آف کوانٹٹی یا ایڈورب آف ڈگری کہلائے گا۔ یو ور آلموسٹ ٹو فال، آپ تقریباً گرنے والے تھے، تو یہاں تقریباً جو ہے یہ بھی ہمیں جو ہے کوانٹٹی یا ڈگری کے بارے میں بتا رہا ہے، تو اس کو بھی ہم ایڈورب آف ڈگری یا ایڈورب آف کوانٹٹی کہیں گے۔ لاسٹ ایگزامپل ہے دی پین از ویری اونیسٹ مین۔ اب جو ورڈ ویری ہے یہ بھی ہمیں ایمانداری کے بارے میں بتا رہا ہے، اس لیے کس حد تک اس نے ایماندار ہے وہ، تو یہ جو ویری ہے اس کی کوانٹٹی یا ڈگری کو شو کر رہا ہے، اس لیے ہم جو ہے اس ویری کو ایڈورب آف ڈگری یا ایڈورب آف کوانٹٹی کہیں گے۔ سو ڈیئر، یہ تمام الفاظ جیسے لٹل، مچ، ٹو، آلموسٹ، ویری، یہ تمام الفاظ ایسے ہیں جو کہ ہمیں کوانٹٹی شو کرتے ہیں یا ڈگری شو کرتے ہیں کسی کام کی، اس وجہ سے ان تمام الفاظ کو ہم ایڈورب آف ڈگری یا ایڈورب آف کوانٹٹی کہیں گے۔ جی 6 ٹائپ آف ایڈورب ہے ایڈورب آف ریزن۔ دس ٹائپ آف ایڈورب ٹیلز اس دی ریزن اور پرپز آف دی ایکشن۔ ایڈورب کی یہ جو قسم ہے یہ ہمیں کسی ایکشن کی ریزن اور پرپز یعنی وجہ یا مقصد کے بارے میں بتاتی ہے۔ دس ٹائپ آف ایڈورب آنسرز دی کویسچن وائی، یعنی یہ ہمیں اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ وائی سم تھنگ ہیپنڈ، کہ کوئی چیز کیوں وقوع پذیر ہوئی، کوئی کام ایسے کیوں ہوا۔ ایگزامپلز دیر فور اس لیے، ہینس اس لیے، ہی دیر فور لیفٹ دی جاب اس لیے اس نے اپنی ملازمت چھوڑ دی۔ شی از ہینس انیبل ٹو اسٹڈی اس لیے وہ اسٹڈی کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ جو دیئر فور ہے، جو ہینس ہے، یہ دونوں الفاظ ہمیں ریزن کے بارے میں یا پرپز کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس لیے ان دونوں کو ہم ایڈورب آف ریزن کہیں گے۔ 7 جو ٹائپ آف ایڈورب ہے وہ دو چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں، ایڈورب آف
افرمیشن اینڈ ایڈورب آف نیگیشن، یعنی کسی چیز کو کنفرم کرنا اور کسی چیز کو نیگیٹ کرنا۔ دس ٹائپ آف ایڈورب ٹیلز اس ٹو تھنگز، اس قسم کا جو ایڈورب ہے وہ یہ ہمیں دو چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایڈورب آف افرمیشن کنفرم دی ایکشن ان دی سینٹینس، یعنی کہ جو ایڈورب آف افرمیشن ہے وہ اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ جو ایکشن ہے وہ سینٹینس میں ہوا ہے، یعنی کسی سینٹینس میں کسی ایکشن کو کنفرم کرتا ہے، بتاتا ہے کہ واقعی یہ کام ہوا ہے۔ جو سیکنڈ اس کا پارٹ ہے وہ ہے ایڈورب آف نیگیشن، ڈینائز دی ایکشن ان دی سینٹینس۔ یہ جو ایڈورب آف نیگیشن ہے یہ سینٹینس کے اندر ایکشن کو ڈینائی کرتا ہے، یعنی اس سے انکار کرتا ہے یا نفی کرتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، یعنی کہ جو فرسٹ پارٹ ہے وہ کنفرم کرتا ہے کہ یہ کام واقعی ہوا ہے، اور جو سیکنڈ ہے وہ کام کے ہونے کی نفی کرتا ہے یا انکار کرتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر ایڈورب آف افرمیشن میں شامل ہے شورلی یقیناً، سرٹنلی یقیناً، یس ہاں، ڈیفینیٹلی بالکل۔ اس طرح ایڈورب آف نیگیشن میں ہے نو، ناٹ، نیور۔ تو یہ الفاظ جو ہیں نو، ناٹ، نیور یہ شو کر رہے ہیں نیگیشن کو، کسی چیز سے انکار کیا جا رہا ہے، اور شورلی، سرٹنلی، یس، ڈیفینیٹلی یہ تمام ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں کنفرم کر رہے ہیں کہ یقیناً یہ کام ہوا ہے، اس لیے اس کو ایڈورب آف افرمیشن کہیں گے۔ اگزامپل نمبر 1 میں دیکھیں یس شی کیم ہیئر، ہاں وہ یہاں آئی۔ اب دیکھیں یہ جو یس ورڈ ہے اٹ از کنفرمنگ کہ شی کیم ہیئر، یہ جو یس ورڈ ہے یہ اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ وہ یہاں آئی، تو اس لیے جو ورڈ ہوگا یس ورڈ ہوگا اس کو ہم کہیں گے ایڈورب آف افرمیشن۔ ایگزامپل نمبر 2 میں دیکھیں ہی نیور وینٹ دیئر، وہ کبھی بھی وہاں نہیں گیا، وہ کبھی بھی وہاں نہیں گیا۔ اب دیکھیں دی ورڈ نیور از ٹیلنگ اس کہ ہی ڈڈ ناٹ گو دیئر، کہ وہ وہاں پہ نہیں گیا، تو یہ اس ایکشن یا اس فعل یا کام کے ہونے کی نفی کر رہا ہے یا ڈینائی کر رہا ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، تو اس لیے جو نیور ہوگا یہ ایڈورب آف نیگیشن کہلائے گا۔ ایڈورب آف کنجکشن ہے، کنجکشن اصل میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ دو الفاظ کو، دو فقرات کو، دو کلازز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو کنجکشنز ہوتے ہیں یہ کوئی سے بھی دو الفاظ کو، کوئی سے بھی دو سنٹینسز کو، دو کلاسز کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، چاہے ان کے درمیان کوئی ریلیشن ہو یا نہ ہو۔ تو دس ٹائپ آف ایڈورب از یوز ٹو کنیکٹ ٹو کلازز، ٹو فریزز اور ورڈز۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ایڈورب کی یہ قسم ہے یہ دو کلازز کو، دو فریزز کو یا دو ورڈز کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ دس ٹائپ آف ایڈورب کنیکٹس ٹو کلازز، فریزز اور ورڈز سیپریٹڈ بائی اے سیمی کولن۔ یہ سب سے اہم چیز جو آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دو کلازز کو، دو فریزز کو یا ورڈز کو جوڑتا ہے ان کو ہم سیمی کولن کے ذریعے علیحدہ کرتے ہیں، بٹ ناٹ بائی اے کوما، لیکن اس میں کوما استعمال نہیں کیا جاتا، یعنی ان دو الفاظ کو، دو کلازز کو، دو سنٹینسز کو جو ہے وہ سیمی کولن کے ذریعے ہم سیپریٹ کریں گے، کوما کے ذریعے سیپریٹ نہیں کریں گے۔ یہ چیز قابل غور اور توجہ کے
توجہ چاہیے اس کام کے لیے. ایگزامپلز thus, still, indeed, otherwise, also, etc. یہ تمام الفاظ thus, still, indeed, otherwise, also یہ ایسے ہیں جو کہ الفاظ کو جوڑنے کے لیے، کلاسز کو جوڑنے کے لیے جو ہے یا فریزز کو جوڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ایگزامپل میں دیکھتے ہیں اٹ واز ریننگ، بارش ہو رہی تھی. دیر فور آئی چینجڈ مائی پلان، اس لیے میں نے اپنا پلان جو ہے یہ تبدیل کر لیا. تو دیر فور از کنیکٹنگ ٹو کلاسز اٹ واز ریننگ اینڈ آئی چینجڈ مائی پلان. ان دو کلاسز کو دیر فور نے جوڑا اور اس کو سیمی کولن کے ذریعے علیحدہ کیا گیا، لہٰذا اس جو دیر فور ہے اس کو ہم ایڈورب آف کنجکشن کہیں گے. نمبر 2 جو ایگزامپل ہے اس کو دیکھیں. گیٹ اپ ارلی ان دی مارننگ، صبح جلدی جلدی اٹھو. ادروائز ورنہ یو ول بی لیٹ فار اسکول، تم اسکول سے لیٹ ہو جاؤ گے. اب ادروائز، واٹ از ادروائز ڈوئنگ؟ ادروائز از کنیکٹنگ ٹو ڈفرینٹ کلاسز اینڈ اٹ از سپریٹڈ اینڈ دے آر سپریٹڈ بائی سیمی کولن ناٹ اے کاما. تو ادروائز جو ہے یہ دو مختلف کلاسز کو جوڑ رہا ہے، لیکن ان کو جو علیحدہ علیحدہ جو ہے سیمی کولن کے ذریعے جو ہے کیا گیا ہے، اس لیے ادروائز جو ہے وہ ایڈورب آف کنجکشن کہلائے گا. جی 9th ٹائپ آف ایڈورب ہے انٹیروگیٹو ایڈورب. جیسا کہ یہ نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ انٹیروگیٹو ایڈورب ایسے ایڈورب ہوں گے جو کہ سوالات پوچھنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے. سو دس ٹائپ آف ایڈورب از یوز ٹو آسک کویسچنز. ایڈورب کی یہ جو قسم ہے یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ وین، ویئر، وائی، ہاؤ مینی، ہاؤ آفن، یہ تمام ایسے الفاظ ہیں، ایسے ورڈز ہیں جو کہ سوالات پوچھنے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہو. اس لیے آل دی ورڈز وچ آر یوز ٹو آسک کویسچنز ول بی کالڈ انٹیروگیٹو ایڈوربس. مثال کے طور پر ایگزامپل نمبر 1 دیکھیں. وین ول یو گو فار اے واک، آپ سیر کے لیے کب جائیں گے؟ اب جو ورڈ وین ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے وقت کے بارے میں کہ آپ واک کے لیے کب جاؤ گے، تو اس کو ہم کہیں گے انٹیروگیٹو ایڈورب آف ٹائم. اسی طرح ویئر ڈو یو ریڈ، تم کہاں پڑھتے ہو. اب جو ورڈ از آسکنگ اباؤٹ دی پلیس، اب یہ جو ورڈ ویئر ہے یہ پلیس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ تم کہاں پڑھتے ہو، تو اس کو کہیں گے انٹیروگیٹو ایڈورب آف پلیس. اب ایگزامپل نمبر 3 میں دیکھیں. وائی آر یو ابیوزنگ، تم کیوں گالی دے رہے ہو. اب وائی ورڈ از بینگ یوزڈ ہیئر ٹو آسک دی ریزن کہ وائی آر یو ابیوزنگ، کہ تم گالی کیوں دے رہے ہو. تو یہ جو ورڈ ہے یہ ریزن یا مقصد کسی چیز کا پوچھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم اس وائی کو انٹیروگیٹو ایڈورب آف ریزن کہیں گے. 4 نمبر پہ دیکھیں. ہاؤ ڈیڈ یو کراس دی روڈ، تم نے روڈ کو کیسے کراس کیا. ہاؤ از being used here to ask about the manner، یعنی کہ مینر کے بارے میں کہ اس نے کس طرح جو ہے جو روڈ ہے وہ کراس کیا ہے. تو اس ہاؤ کو ہم انٹیروگیٹو ایڈورب آف مینر کہیں گے. 5 پہ دیکھیں. ہاؤ مینی نام سے ظاہر ہے کتنے، یہ تعداد کے بارے میں پوچھ رہا ہے. ہاؤ مینی فرینڈز ڈو یو ہیو، تم کتنے دوست رکھتے ہو. اس کو ہم انٹیروگیٹو
ایڈورب آف فریکوینسی اور نمبر کہیں گے، کیونکہ یہ ہاؤ مینی جو ورڈز ہیں آر یوز ٹو آسک دی نمبر آف دی پیپل اور دی ادر تھنگس، یعنی جو ہاؤ مینی ہے یہ تعداد کے لیے، تعداد پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو ہم انٹروگیٹو ایڈورب آف فریکوینسی یا نمبر کہیں گے۔ تو وہ تمام الفاظ جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان تمام الفاظ کو ہم انٹروگیٹو ایڈورب کہیں گے، لیکن انٹروگیٹو ایڈورب میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ انٹروگیٹو جو ایڈورب ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے، یعنی اگر وہ ٹائم پوچھ رہے ہیں تو وہ ٹائم کے بارے میں ہے، جگہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو جگہ وہ پلیس ہوگا، اور اگر وہ کسی ریزن، مینر یا نمبر کے بارے میں یا فریکوینسی کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال کیا جا رہے ہیں تو اس طرح وہ جو ہے وہ متعلقہ جو ہے ایڈورب کی ٹائپ ہوگی۔ لاسٹ ٹائپ آف انٹروگیٹو ہے ریلیٹیو ایڈورب۔ ریلیٹیو جس طرح رشتہ داروں کو کہتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ رشتہ دار بنا دیتے ہیں، یعنی دو ایسے الفاظ یا سنٹینسز یا کلاسز جو علیحدہ ہوں ان کو آپس میں رشتہ دار بنا دیتے ہیں۔ So this type of adverb is used to join sentences or clauses۔ جو ایڈورب کی یہ قسم ہے یہ سنٹینسز یا کلاسز کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایگزامپلز when، ٹائم، where، پلیس، why، ریزن، یہ ہم نے تینوں پچھلے انٹروگیٹو ایڈورب میں بھی دیکھا ہے، لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو when ہے یہ ایگزامپل جب ہم دیکھیں گے تو اس میں سیکھیں گے کہ جو when ہے یہ جوڑنے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے سنٹینسز کو یا کلاسز کو استعمال کیا جائے گا، لیکن اس میں ٹائم پوچھا جائے گا، ٹائم کے بارے میں یا بتایا جائے گا۔ اس طرح ویئر جو ہے یہ پلیس کے بارے میں پوچھے گا یا بتائے گا، بلکہ بتائے گا کیونکہ پوچھنے کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو اس کو ہم کہیں گے انٹروگیٹو ایڈورب۔ تو کیونکہ یہ بتائے گا صرف اس لیے جگہ کے بارے میں، تو اس لیے ہم اس کو جو ہے ریلیٹیو ایڈورب کہیں گے۔ جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو ریلیٹیو ہے رشتہ داروں کو کہتے ہیں، تو یہ ٹو کلاسز کو یا مور دین ٹو کلاسز کو یا سنٹینسز کو آپس میں جوائن کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور آپ کو بتاتے جائیں کہ جو ایڈورب آف کنجکشن تھا اور جو ریلیٹیو ایڈورب ہے ان میں فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے، لیکن جاننا بہت ضروری ہے کہ جو ایڈورب آف کنجکشن ہے وہ کوئی سے بھی دو الفاظ، کوئی سے بھی دو کلاسز، کوئی سے بھی دو سنٹینسز کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور اس طرح جو ہے ان کے جو سبجیکٹ ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے، وہ بھی علیحدہ ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو ریلیٹیو ایڈورب ہے، ریلیٹیو ایڈورب یہ مختلف سنٹینسز اور کلاسز کو آپس میں جوڑتے ہیں، اور یہ بطور سبجیکٹ یا آبجیکٹ خود استعمال ہوتے ہیں۔ اب مثال دیکھیں ذرا، I know the time when she will come۔ میں وہ وقت جانتا ہوں جب وہ آئے گی۔ اب دیکھیں کیا کیا اس نے، when نے۔ اب when جو ہے اس نے she will come کو I know کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور جوڑا اس طرح ہے کہ اس نے ٹائم کے بارے میں جو ہے وہ بتایا ہے کہ I know the time، میں وہ وقت جانتا ہوں when she will come، جب وہ آئے گی۔ تو نہ صرف جوڑ دیا ہے اس نے، آپس میں ان کے درمیان رشتہ داری اس نے بنا دی ہے، بلکہ اس نے کیا کیا ہے، ٹائم کے بارے میں ہمیں بتایا، تو اس لیے ریلیٹیو ایڈورب آف اس کو ٹائم کہیں گے۔ I know the place where you got education،
میں وہ جگہ جانتا ہوں جہاں سے تم نے تعلیم حاصل کی۔ اب دیکھیں ویئر جو ہے جس کے لیے ہم جہاں لفظ اردو میں استعمال کیا ہے تو یہ بھی ہمیں جو ہے پلیس کے بارے میں بتا رہا ہے، اور دو سنٹینسز کو آپس میں جوڑ بھی رہا ہے، جوائن بھی کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو ریلیٹیو ایڈورب کہیں گے۔ I know the reason why he abused، میں وجہ جانتا ہوں اس نے گالی کیوں دی۔ اب یہ جو I know the reason ہے اور he abused کو why نے جوڑ دیا، اور why نے یہ شو کیا اس کی ریزن پوچھی جا رہی ہے یا بتائی جا رہی ہے کہ why جو ہے یہ ریزن بتا رہا ہے۔ I know the reason، میں ریزن جانتا ہوں why he abused کہ اس نے گالی کیوں دی۔ اب دیکھیں کہ یہ جو کیوں لفظ ہے یا why لفظ ہے یہ ہمیں ریزن کے بارے میں بتا رہا ہے، اسی لیے اس کو ریلیٹیو ایڈورب آف ریزن کہیں گے۔